आफाक फारूक की नए इंटरव्यू के साथ मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं वो बहुत नोन रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हेरल्ड से लेकर वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, जंग अखबार में कंटिन्यू सालों कॉलम, फिर मेरे अखबार पाकिस्तान पोस्ट में मुझे ऑनर है कि बरसों और तारीखी कॉलम उनकी मेमोरी के बारे में सबकी एक मुश्तरका राय है कि काश ऐसी मेमोरी सबकी होगी जैसे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और आर्काइव में बस क्लिक करते हैं और सब सामने आ जाता है। हिस्ट्री है पाकिस्तान की, और बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वाले, भुट्टो ख़ानदान के चाहने वाले उन्हें एक नज़्म के हवाले से तारीख में हमेशा याद रखेंगे कि वो कैदी थी ज़रदारों की। वो नज़्म भी सुनेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आज उनकी तरफ चलते हैं। नाम है उनका हसन मुश्तबा। बहुत सारे आप में से लोग अक्सरियत उन्हें जानती है, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, सब जगह और पूरी दुनिया में। हसन, थैंक यू सो मच, आई एम रियली ऑनर्ड यू आर विद मी। आप थोड़ा बहुत नीचे आ गए हैं, थोड़ा ऊपर हो जाइए तो और थोड़ा सा कैमरा अगर नीचे कर लें। हाँ, ये अब सही है, और थोड़ा करिए प्लीज, और बहुत नीचे आपकी गर्दन नजर आ रही है सर। हाँ, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है जी। शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका और आपके नाजरीन का। मैं पहला सवाल करता हूँ, ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, इसे जंग से पहले 4 रोजा जंग और जंग के बाद कैसे एलिब्रेट करते हैं आज? आज का दिन जो है तारीखी जो गुज़श्ता 24 घंटे जो हुए हैं, जो 24 घंटे गुजरे हैं वो तारीख में बड़े अहम हैं और बहुत सारे लोगों को याद भी ना हो, आज की जनरेशन को या पिछली जनरेशन को भी, बहुत से लोगों को, कि 3 जून जो है हिंदुस्तान की पार्टीशन की अनाउंसमेंट जो है बरतानवी हुकूमत ने की थी। तो इसलिए ममलकत खुदादाद की जब आप बात कर रहे हैं तो इसलिए भी अहम है कि आज हम 4 जून को मिल रहे हैं। 3 जून 47 को जब ऐलान हुआ पार्टीशन का, तो जो है जसवंत सिंह ने लिखा है कि लोगों को पता ही नहीं था कि जो है कहाँ जाएं, सरपट भाग रहे थे, जिसको जहां आया वो वहां भाग रहा था। एक ऐसा मैदान कारज़ार बना हुआ था। तो ये जो है ममलकत खुदादाद जो है अब उसी जो है ब्रिटिश जो है इंपीरियलिज्म की देन है। और 7 जून को फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया, जिसके नतीजे में ये 2 मुल्क तकसीम हुए। तो मैं ये कहूँगा कि ममलकत खुदादाद जिसे आप कह रहे हैं, मैं उसे ममलकत खुदादाद खान कहूँगा। आपको याद होगा कि नहीं कि एक खुदादाद खान थे, हवलदार सूबेदार खुदादाद खान, जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था मेरे ख्याल में, मिला था। और वो ख्याल में रावल से पोटोहार के इलाके से थे। तो इसीलिए ये ममलकत खुदादाद खान है। और मैं इसीलिए भी कहूँगा कि जो सर सिकंदर हयात थे, पंजाब जो है जो बड़ा सूबा है पाकिस्तान का और मेजॉरिटी का सूबा है, उनके जो वजीर आज़म थे सर सिकंदर हयात, तो उन्होंने जब ये बन रहा था ममलकत खुदादाद खान, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान किसी की भी कुर्बानी का नतीजा नहीं, यह सिर्फ पंजाबी फौजियों के लहू का सदका है, जो उन्होंने जो है बरतानवी जो है सल्तनत को जो है पेश किया है, चाहे जंग अजीम हो, पहली जंग अजीम हो, चाहे दूसरी जंग अजीम हो। तो ये वहाँ हम खड़े हैं और हम 3-4 जंगें लड़ चुके हैं, और हम और आप जैसे लोग जो हैं। इसकी करारदाद तो पहले आप सिंधियों ने सिंध असेंबली में मंजूर की थी। सिंध असेंबली ने बिल्कुल मंजूर की थी, मगर वो जो थी, जो मंजूर करने वाले जो थे, जो प्रोपोनेंट जो उसके थे, वो जो बंगाल और सिंध थे। तो सिंध में जो प्रोपोनेंट थे वो जनाब GM सैयद साहब थे, जो मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सिंध के सदर भी थे। गुलाम मुर्तज़ा शाह बल मारूफ GM सैयद, तो उन्होंने तो उसको गुनाह कबीरा कहा। मैं नहीं कहूँगा इस वक्त, मगर ऐसा गुनाह कबीरा जो उन्होंने कहा कि उसकी कोई माफ़ी हो नहीं सकती। तो उन्होंने मेरे ख्याल में मोर देन हिज ड्यू
انہوں نے ان کو سزا ملی جو وہ کہتے تھے یہیں ملی ان کو پاکستان بنانے کی، کیونکہ وہ 90 سالہ زندگی میں 28 سال انہوں نے جیل میں گزارے تقریباً. یہ نیلسن منڈیلا کی قید جتنے عرصہ ہے، اصل میں نیلسن منڈیلا وہ ہیں، پتہ نہیں کیوں زرداری کے جو مداح تھے وہ زرداری کو نیلسن منڈیلا کہتے تھے. تو وہ اور یہ تھی کہ وہ بے نظیر بھٹو کی جمہوری حکومت میں نظر بندی میں جو ہے دوران قید جو ہے دوران اسیری جو ہے 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے اپنی سزا بے نظیر کو تو آپ بھی قیدی کہتے تھے کہ وہ قیدی تھی زرداروں کی. قیدی تھی زرداروں کی جو میں کہتا ہوں وہ کہتا ہوں کہ وہ یوں تھی، وہ قیدی تھی زرداروں کی نہیں، وہ قیدی تھی جرنیلوں کی، سردار وہ قیدی تھی جرنیلوں، وہ قیدی تھی سرداروں کی، وہ قیدی تھی زرداروں کی، سرداروں کی، جرنیلوں کی، غداروں کی. تو اب یہ اس میں جو ہے ہاں شی واز اے پرزنر، تو اس طرح جو ہے زردار، تو اب وہ زردار تھے. اب میں زردار کا میرا مطلب ہے ویلدی کلاسز، مگر اسے جو ہے زرداری صاحب کے مداحوں نے جو ہے وہ سمجھا کہ یہ زرداری کہہ رہا ہے، تو انہوں نے وہ اس نظم سے پوری لائن ہی بدل دی. وہ کہتے ہیں کہ وہ قیدی تھی زندانوں کی. چلو مقصد تو وہی ہوا. تو یہ میں نے کہا تھا، تو میں نے اس سینس میں کہا تھا. تو بات وہیں آ کے رکی ہوئی ہے کہ کیا ہے آج کا پاکستان، اور کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ان 4 دن کے بعد آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ آرمی چیف جو اب فیلڈ مارشل ہو چکے ہیں امریکہ مدعو کر لیے گئے ہیں. میری خبروں کے مطابق وہ 12 13 14 کو یہاں آ رہے ہیں. عمران خان نے ملک گیر احتجاجی تحریک کا اعلان کیا اور خود لیڈ کریں گے جیل سے. تو کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہے یہ سب؟ مطلب تو یہ جو ہے وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ مڑندا شال عبداللطیف کی ایک لائن ہے کہ مڑندا مچھ ہزار بھانگا تھیندی سونی، کہ سونی کے جو ہے لاش پہ جو ہے ہزاروں مگرمچھ جمع ہوں گے اور وہ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. تو پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ تو اگر آپ بطور ملک کہہ رہے ہیں، وطن عزیز کہہ رہے ہیں پاکستان، تو اس کی تو صورتحال دگرگوں ہے اور دن بدن پتلی ہوتی جا رہی ہے. مگر جو اگر آرمی کہتے ہیں یا پاکستانی ریاست کہتے ہیں تو اس کی تو بلے بلے ہو گئی ہے. 7 مئی کے بعد جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے پاکستانی حکومت، پاکستانی فوج، پاکستانی ریاست اور ان کی جو ہے بہت ہی وہ ہو گئی ہے، بلے بلے فیسٹیو موڈ میں ہے پوری قوم. پتہ نہیں پڑ رہا کہ جو جنگ ہے وہ اسی کے کاندھوں پہ لڑی گئی ہے، عام عوام کے جو ہے اس پہ کاسٹ پہ. تو اس کے تو بہت بڑا ڈال ہے جو ابھی پتہ نہیں پڑے گا. اور ہم اور آپ جیسے لوگ جو ہیں جو جنگ مسئلے کا حل نہیں، جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے. اور ہم اور میں تو یہ چاہوں گا کہ جو بلاول نے آج کہا ہے کہ اگر ISI اور را اکٹھے ہو جائیں تو جو ہے دونوں جو ہے دہشت گردوں کو پکڑے. جو را کی نظر میں دہشت گرد ہے وہ پاکستان کی نظر میں اثاثے ہیں، جو پاکستان کی نظر میں دہشت گرد ہے وہ ہندوستان کی نظر میں جو ہے باغی ہے. تو اب یہ کہاں پہ متفق ہوں گے؟ میں تو اس سے آگے جاؤں گا کہ کیوں نہ دونوں عوام پاکستان کے اور ہندوستان کے عوام مل جائیں، یکجا ہو جائیں، مدغم ہو جائیں، جیسے جرمنی ایک ہوا اس طرح یونیفیکیشن ہو جائے دونوں ممالک کی، جو کہ ایک دیوانے کا خواب ہوتا ہے جب تک کہ ہو کہ نہ ہو. تو اب تک جو صورتحال ہے تو کوئی ہندوستان کی بھی کوئی صورتحال اچھی نہیں ہے. اور پاکستان تو اس طرح ہے کہ آرمی یقیناً جو ہے اسٹرانگ ہے، مگر جو ہے اکونامی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اسٹرانگ آرمی اور شیٹرڈ اکونامی ہے، تقریباً فیلڈ اسٹیٹ ہے. مگر جنگ جو ہے ظاہر ہے کہ یہ دونوں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ اور فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس آپ کے کہتے ہیں دونوں مدغم ہو جائیں، جرمنی کی طرح مل جائیں یا یورپ کی طرح ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، مگر انڈین تو کہتے ہیں ہم آپ سے بالکل الگ لوگ ہیں، ہم کلچرلی، ریلیجیسلی، سوشلی، پولیٹیکلی، تو کیسے مدغم ہو سکتے ہیں؟ یا یورپ کی طرح یا امریکہ کے اور کینیڈا کی طرح کیسے قریب آ سکتے ہیں؟ بہت ہی اپنا فہمیدہ ریاض مجھے یاد آتی ہیں. میں ان کی روح سے معذرت کرتے ہوئے ان کو تھوڑا بدلوں گا. ان کے نظم کی ایک لائن تھی کہ بھائی
तुम भी हम जैसे निकले, मैं कहूँगा तुम भी हम जैसे नहीं, तुम भी हम जैसे बेशर्म निकले। तो अब इसमें जो है बिल्कुल, मगर पहल तो हमने ही की थी ना, जो दो कौमी नजरिया है, जिसमें कहते हैं कि हिंदू अलग हैं और मुसलमान एक अलग कौम है, तो उसमें तो ज़ाहिर अब तो है एक जंगी जुनून है दोनों तरफ से इस तरह का, मगर ये होश ठिकाने आएंगे अब, और इसमें टाइम लगेगा। मुस्तफा, बतौर सिंधी आपको क्या शिकायत है? हर तरफ आप लोगों के यहाँ खुशहाली है, तरक्की है, और पूरे सिंध पे कंट्रोल है, वफाक में भी हिस्सा है, कराची भी आपके पास है, वजीर आपके हैं, सफीर आपके हैं, सब कुछ तो है, नौकरियां हैं, तो क्या शिकायत क्या है? मुझे जो है वही शिकायत है जो एक इंसान को होनी चाहिए, एक रियासत से जो, और एक जो है एक किलिंग मशीन से जो है एक लोगों के हुकूक गज़ब करने से, ये सिंधी का मसला नहीं है। बतौर एक इवन शहरी के या बतौर जो है एक एग्जाइल के जो है मुझे शिकायत ये है कि लोगों को हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, अक़लियतों को हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, औरतों के कोई हुकूक नहीं है, मजहबी अक़लियतों के हुकूक नहीं। मैं तो कहता हूँ जिस आदमी ने पाकिस्तान बनाया था, जिसे कौम का अब्बा कहते हैं, जब मुल्क की बड़ी अदालत जो है, अदालत आलिया जो है, जब उनके फैत को नहीं माने, उनका एक केस चला था, आपको याद होगा 80s में, जब ये था कि उनके लवाहिकीन ने जब ये आईनी दरख्वास्त एक केस दाखिल किया था कि उनकी जो मिल्कियत है उसको जो है असना अशरी फैत के मुताबिक जो है वो बांटा जाए, तो जनाब उनको कहा था कि नहीं, वो असना अशरी फैक्ट से उनका वास्ता नहीं था, वो तो कन्वर्ट हो गए थे। जब परफेक्ट निज़ाम तो मुर्तज़ा, परफेक्ट निज़ाम तो दुनिया में कहीं भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, यूरोप में भी नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन और फोबिया मुख्तलिफ किस्म के, वो तो हर खित्ते में, हर मुल्क में कहीं ना कहीं किसी पैमाने पर मौजूद है। आपके यहाँ भी लोग आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, और जंग में हमने देखा कि लोग फौज के साथ खड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे जो दीवाने हैं वो शायद किसी और दुनिया में रहते हैं, किसी परफेक्शन, आइडियलिज्म और इस तरह की चीज़ों को देखना चाहते हैं। वो दुनिया में मुमकिन रही है अब आपके ख्याल में? आप देखें ना, आप सिर्फ एक मिसाल दे दें, आप कितनी आपको मिसालें दो। आप देखें पूरे मैं ये नहीं कहता कि बतौर सिंधी में, वो कहता हूँ कि बतौर जो है एक मेरा जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, अगर उसके भी बासी की हैसियत से सोचा जाए, या इवन जब मैं इंडस वैली के सिटीजन की हैसियत से सोचा जाए, जो कि वहाँ है जहाँ से सिंधु दरिया बहता है, तो आप उसमें देखें कि एक कसीरुल अक़वामी रियासत, कसीरुल कौमी रियासत, कसीरुल लिसानी रियासत, एक सेंट्रल जेल बनी हुई है, एक ओपन जेल बनी, एक सेंट्रल जेल बनी हुई है। आप सिर्फ देखें कि कितने जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं, लोग जो मुहिब्बुल वतन लोग हैं, वो गद्दार ठहरा कर जो है जेलों में बंद हैं। आप देखें खैबर पख्तूनख्वा से मैं कहूँगा कि अली वज़ीर को देखें, वो रोड़ी जो उनके वालिद बुजुर्गों ने भी नहीं देखा होगा, वो रोड़ी में झूठी FIR में जो है सक्कर जेल में सड़ रहे हैं, जो रोड़ी में दाखिल की गई है। इस तरह मारंग बलोच को देखें कि वो बलोचिस्तान की बच्ची जो है वो कहाँ जेलों में सड़ रही है, जिसे जो है तमाम बाहर की दुनिया में देखा जाता है, एक इन्फ्लुएंसर की तरह देखा जाता है, एक इंसानी हकूक़ की जो है चैम्पियन की तरह देखा जाता है। इस तरह इवन पंजाब को देखें, इमरान खान को इवन देखें, मैं तो आपको पता है कि इमरान खान का ज़्यादा कभी मदाह नहीं रहा, मगर इमरान खान जो है वो और कितने अपने सैकड़ों मर्दों ख़वातीन साथियों समेत जो है वो जेलों में बंद है। एक वज़ीर आज़म है शायद तगड़े सूबे का, तो इसलिए वो तख्ता दार से बच गया फिलहाल, वो जो है वहाँ असीर है। और कराची आपके ख्याल में ये सियासतदानों की बड़ी गलती नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ वही साथ खड़े होते हैं? ये इमरान खान, वो भी उन्हीं के कंधे पे आए। अगर हम भुट्टो से शुरू करें तो अवामी नुमाइंदगी तो कहीं नहीं है ना, रियल जेन्युइन
ग्राउंड से तो कोई लीडर आया ही नहीं आज तक। तो ताकत को तो सलाम, खुदा से लेकर नीचे तक जहां तक जाइए ताकत को ही सलाम है। पूरी इंसानी तारीख इसी से भरी पड़ी है, डेमोक्रेसी हो और एथॉरिटेरियन सिस्टम हो, जहां जाइए कहीं ना कहीं ये माइट ही पीछे निकलती है। तो शिकायतें कैसी? शिकायतें देखें ना, ताकत हमारा आप जैसे लोगों को तो जो है, जो ताकत पे बिलीव नहीं रखते, हमें तो उन लोगों में शुमार होना चाहिए ना। ताकत क्वेश्चन द अथॉरिटी बेसिकली तो ये जो है मतलब कि हमें सिखाया जाता है और हमें पढ़ाया जाता है, जो हमने पढ़ा है अपने तौर पे, जो हमने सीखा है, जो जिंदगी से सीखा है, वो है क्वेश्चन द अथॉरिटी। तो अथॉरिटी से क्वेश्चन करना कोई जुर्म नहीं है। और जो आपने वो शेर तो सुना होगा कि किताबों में छपते हैं चाहत के शेफ्टे, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। हकीकत की दुनिया में तो ये है कि जिनका जो काम है उनको वो साजे, उन्होंने जो जंग लड़ी सब बल्ले बल्ले हो गई। अब वो जंग तो जो है गुज़श्ता 70 साल के का बेशतर अरसा वो अपने ही अवाम के साथ हालत जंग में है। तो इसलिए उनसे बेहतर जो है वो कौन जानता है। और ये जो बल्ले बल्ले हो गई है, एयरफोर्स की बल्ले बल्ले हो गई है, बिल्कुल हो गई है। मगर आपको पता है कि जो पाकिस्तान के इससे पिछले जो जिससे जहाज गिराया था, जो एयर मार्शल है, जो 3 साल पहले, एयर वाइस मार्शल जो 3 साल पहले रिटायर हुआ, उसको 14 साल पता नहीं 20 साल की सज़ा है। पहले वो वेल डेकोरेटेड था, अब वो जो है कहीं जेल में सड़ रहा है। और इस तरह एक नहीं, कई सैकड़ों जो हैं मतलब के जो हैं एयरफोर्स के या दूसरे फोर्सेस के भी जो है कैदी हैं, इद्रीस खट्टक है, ये सारे लोग हैं। तो और अगर देखा जाए तो इनका तो काम ये है कि बैक टू बैरक्स, मगर ये तो अब सियासत कर रहे हैं और ये सियासतदानों को जितवा रहे हैं। कब सियासत नहीं करते थे? हाँ, तो शुरू से ही कर रहे हैं। आपकी बात दुरुस्त है। जब से प्यारा पाकिस्तान हुआ है 1948 से तो यही हुआ है और ये बदकिस्मती है। अगर अवाम खामोश रहें और 10-10 साल मार्शल्ला भी बर्दाश्त करें, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, जरदारी, अल्ताफ हुसैन, वली खान, तो जहाँ से शुरू कीजिए सब बताते हो ये हुकूमत नहीं करने देते और अवाम बाहर भी ना निकलें, तो इसका मतलब है कि अवाम खुश है। अवाम बाहर निकले हैं। अवाम हर दौर में जितना उनका बस, अब भी देखें कितने कितने बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि धरना आपका, मुजाहरे आपके, एहतजाज आपका, मगर लीडर हमारा होगा। कितने बड़े धरने हैं। अब तो 9 मई को जहां जहां निकले 3-3, 2,500 हजार लोग थे और उन्होंने आराम से उनको टैकल कर लिया। सबसे बड़ा तो मैं जो हूँ कहूँगा, जो मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी थी, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इवन मुस्लिम दुनिया में जो है पाकिस्तान जो है वाहिद मुल्क है जिसके लोगों ने, जिसके आम लोगों ने भी सिर्फ इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए अपने सीनों पे गोलियां खाई है। उसमें मैं कोई शक नहीं आता। लोगों के अज़म, लोगों की हिम्मत को मैं सलाम पेश करता हूँ। बांग्लादेश ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एक ही तारीख में 700 लोग गए, लाखों की तादाद में निकले, सब कुछ कार्डन ऑफ कर दिया और सीज कर दिया पूरी रियासत को और अपनी बात मनवा ली। पाकिस्तान या टर्की में अर्दोगान का हमने देखा पिछले दिनों, अभी 4-5 साल पहले, ऐसा तो पाकिस्तान कभी नहीं हुआ। उसमें तो देखा ना, एक प्रोसेस है ना, एक तारीखी अमल है। और उसमें फिर बांग्लादेश की हिस्ट्री देखें, उनकी तहरीक जो है 100 साल पुरानी है। और फिर क्लास उनका स्ट्रक्चर देखें, और हमारे यहाँ जागीरदारी देखें, हमारे यहाँ जो है और चीजें देखें। तो आहिस्ता आहिस्ता होगा। अब यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, आप नहीं समझते कि जिस खत्ते में पाकिस्तान बना है इसका मेजर हिस्सा मार्शल रेस कहलाता है, जो लड़ना भी जानते हैं मगर उबे करना भी जानते हैं, मतलब अपनी सोच नहीं होनी चाहिए, फर्माबरदार भी हो। तो ये फर्माबरदारी नहीं है।
मैं जजमेंटल नहीं होऊंगा। मार्शल रेस बिल्कुल जजमेंटल नहीं होगा। आपने सुना है कि ये बिल्कुल जब पहली जंग अजीम हुई उसकी जो बर्सियाँ हुई तो उस पे तो लोक गीत पंजाबी में बने हैं और बहुत ही फिर उनको मार्शल रेस बनाया गया। अब देखो एक चीज़ है, सिंध में देखें जो जो 19वीं सदी के आखिर में जो हुर्र बगावत हुई, फिर 35 में हुई और ये लोग लड़े हैं किसी ना किसी तरह से, गलत या बराबर जो है लोग जो है लोगों में एक मुज़ाहमत हुई है। मैं तो कहता हूँ वो पुरअमन होनी चाहिए और जो भी हुई है वहाँ लोगों का बस चला है तो लोगों ने तो अब निकले हैं वहाँ से। अब लोग लीडर ही पैदा किए जाए सोशल इंजीनियर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत तो फिर तो बहुत मायूसी होगी, मायूसी की बात है। ये एक तरफ इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया और फील्ड मार्शल को यहाँ बुला लिया गया, तो जहन में एक सवाल है, लोग पूछ रहे हैं कि रिपब्लिकन के आने से पाकिस्तान के साथ भारत को भी नुकसान हो गया कि उसको कार्डन ऑफ किया जा रहा है, उसे घेरा जा रहा है, उसकी कट डाउन किया जा रहा है, उसको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। और पाकिस्तान में रिपब्लिकन हमेशा से फौज की हिमायत करते रहे हैं, तो पूरे खित्ते को नुकसान नहीं हो गया कोई? अब ये इसका मुझे जो है ये मैं आज आपसे सुन रहा हूँ उनको यहाँ बुलाया गया है, अभी ये मैंने देखा नहीं। अब डेमोक्रेट्स हो कि रिपब्लिकन हो, आपको पता है कि पॉलिसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता और जब डेमोक्रेट्स भी, मगर हम पाकिस्तानी लोगों ने तो बड़ा रिपब्लिकन्स को वोट दिया था कि इस आसरे पे को आकर ट्रम्प आकर इमरान खान को आज़ाद कराएंगे। आपने इस पे कई मुतअद्दिद इंटरव्यू भी किए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी पॉलिसी जो है उस रीजन पे इस तरह जो है असरअंदाज होती है। और या बिलावल भुट्टो ने कल जो यहाँ बयान दिया न्यूयॉर्क में आपके, जहाँ आप इस वक्त बैठे और रहते हैं, कि मोदी जो है वो चीप शक्ल है, एक वर्स्ट शेप है नेतन्याहू का। इस बयान की रोशनी में उनके इस दौरे को जिस मकसद के लिए आए कैसे देखते हैं? देखिए, आप भी न्यूयॉर्क में ही रहे हैं और आप भी रहते हैं ना किसी तरह से, और आप जो है रिसेंट जो है सफारती और सियासी तारीख भी जानते हैं और रिसाइकलिंग जो है, मैं इसको कहूँगा रिसाइकलिंग जो है हिस्ट्री और नैरेटिव जो है, आप अगर देखेंगे थोड़ा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी 1971 में यहाँ आया था, यही अक़वाम मुत्तहिदा थी और यही होटल रोज़वेल्ट थी और यहाँ पर वो इसी तरह जो है वफूद से मिल रहे थे और इस तरह से ये कर रहे थे और ये कर रहे थे, और फिर ये हुआ कि बंगाली आज़ाद हुए और गाजी जेल सदाए और वो जो है पेपर फाड़ कर वो जो पीछे हमारे ही सीनियर साथी ने उठाए थे, आपको याद होगा। तो ये मैं उसको ऐसे देखूंगा कि नाना ने जो है जब कहा था कि हिंदुस्तान से हजारों साल लड़ते रहेंगे, अब ये जिस फोरम पे ये बात कर रहे हैं, अगर हम और आप बात करें, अगर हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट बात करें, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बात करें, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अवाम बात करें बाहर एज अ लेमैन, वो तो ठीक है, मगर एक ऐसे फोरम पे बिलावल भुट्टो एक्स फॉरेन मिनिस्टर है और वुड भी फॉरेन मिनिस्टर भी हो सकता है, और वो इस तरह का बयान दे रहा है कि मोदी घटिया चरबा है या कापी है नेतन्याहू की। और फिर जो है आपको याद होगा कि भुट्टो ने भी इस तरह के बयानात दिए थे। अब ये तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज तो है नहीं, अब उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया था भुट्टो ने कि हम मोशे दायान की दूसरी भी आंख निकाल देंगे, अगर आपको याद हो कि नहीं हो। जी जी जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये भी बयान दिया था। तो ये जो भड़के हैं मेरे ख्याल में इस तरह के लीडर को जो है, अगर लीडर जो आज का अमेरिका है, जिस तरह वो इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, हाँ, और जो यहाँ इस वक्त सिचुएशन है कि जो गाजा के हवाले से इसराइल की मुखालफत करे, स्पेशली जो गैर मुल्की हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, उनके साथ जो यहाँ रवैया है, जो यूनिवर्सिटियों में फंडिंग तक की जा रही है, कटिंग हो रही है,
اس کی روشنی میں یہ دورہ آپ کو کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں اتنے بڑے دیکھیں بیان کے بعد آپ کو دیکھیں کہ میں اسرائیل کے بارے میں مختلف رائے رکھتا ہوں دوسرے پاکستانیوں کی بنسبت. میں اسرائیل سے ہو کر بھی آیا ہوں اور میں وہاں بھی دیکھ کر آیا ہوں. میں وہاں پر حماس کی دہشت گردی بھی دیکھ کر آیا ہوں, حزب اللہ کی بھی دیکھ کر آیا ہوں. تو اس لیے میرے جو ہے یہ فورم نہیں, میرے تھوڑے ڈفرینٹ جو ہے آرا ہے. مگر میں خود آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جو بلاول کے جو جس طرح کے پنترے ہیں وہ بالکل ہی جو ہے کس کو خوش کر رہے ہیں اور کس عہدے پہ ان کی نظر ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. حالانکہ بے نظیر بھٹو کی جو آخری میٹنگ تھی یہاں پہ نیو یارک میں, ڈنر جو تھا اگست 2007 میں, تو وہ تو اسرائیلی ایمبیسیڈر کے ساتھ تھا اٹالین ریسٹوران میں اور پتہ نہیں چائنیز ریسٹوران میں, اور اسرائیلی وزیر اعظم کو ای میل بھی کرتی رہی کہ جو ہے ان کو کس طرح کا جو خطرہ ہے. اور خود میرے خیال میں بیان ڈورس یہ ساری کوششیں کرتے رہے ہیں کہ اسرائیل کو جو ہے اس کس طرح کے تعلقات کی بحالی ہو, جو کہ اچھی بات ہو, کیونکہ میں نہیں چاہوں. اور یہی آپ کو یاد ہوگا کہ یہی اقوام متحدہ تھی جہاں میں نے شاہ محمود قریشی سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو کب تسلیم کرے گا, کیونکہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے یہ بچ گیا ہے اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ ویلڈ فار آل کنٹریز ان دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل, جو کہ بالکل اس سے زیادہ بڑی اپارٹائڈ ہو نہیں سکتی. میں تو چاہوں گا کہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات جو ہیں اچھے ہوں. ہم عربوں سے زیادہ عرب مت بنے, نہ فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی, میرا یہ خیال ہے. جو یہ اس وقت پاکستان میں ایک آرمی ہے جہاں جس کا ہر طرف ہولڈ ہے, ایک مسلم لیگ نون ہے, ایک پیپلز پارٹی ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے. جب پہلے یہ سیاسی جماعتیں جو براہ راست سیاسی جماعتیں کہلاتی ہیں اور نون ہیں, ان تینوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال کر دیا, مگر اس میں اور پارٹیاں آپ نے نہیں ملائی, اور بھی مین اسٹریم پارٹی. یہ نیشنل لیول کی تو تین بڑی یہی پارٹیاں ہیں نا, باقی تو ہم آتے ہیں بھی ایک ایک کر کے. یہ جو قومی پارٹیاں تصور کی جاتی ہیں تین بڑی, آپ مولانا فضل الرحمان کی قومی پارٹی تو نہیں ہے, 1.5 صوبے میں ہے, یا ایم کے ایم جو ہے وہ 3 شہروں میں ہے, یا ولی خان کی جو پارٹی ہے وہ قوم پرست پارٹی کے طور پہ اب نظر آتی ہے, کے پی کے تک محدود ہے. تو اس اینگل سے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ ان تین پارٹیوں کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا نظر آتا ہے ان میں؟ میرے خیال میں یہ جو ہے تینوں پارٹیاں جو ہیں اس میں پھر بھی میں جو ہوں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو ریلیٹیولی جو ہے مطلب کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو اس کی جو ہے کارکردگی ایز اے اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ ماضی میں بہتر رہی تھی. تو مجھے تو اب کا پتہ نہیں ہے, بٹ یہ پارٹیاں کسی نہ کسی جو ہے جنرل کو خوش کرنے کے لیے ہیں ساری جو ہے پارٹیاں. سندھ میں 15 سال سے 2008 سے 17 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ تو نہیں گئے, میں گیا ہوں. آپ نے کارکردگی کی بات کی, پورا سندھ کھنڈر بنا دیا اور کراچی کو ایک انتہائی جذبے کے ساتھ لاڑکانہ سکھر دادو کی طرح بنا دیا کہ کہیں ڈسکرمنیشن نظر نہ آئے, جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. تو اس پر کیا جو کرپشن کے الزامات ہیں, مطلب پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں اپنے خود کہ چوکیدار کی نوکری بھی بیچی ہے اور نان میٹرک کو بھی ہائی اسکول کا ٹیچر لگا دیا ہے کہ سندھی ہم آگے بڑھے. تعصب کو آگے بڑھایا اسے کم کرنے کے بجائے کہ اپنے ووٹ کا نمبر پورا کرنے کے لیے. مطلب یہ عام سندھی کہتے ہیں, آپ مجھے خوب جانتے ہیں کہ میں کتنا متاثر ہو سکتا ہوں یا کتنا ہوں, یہ میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. تو اس میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے فوج, کیونکہ 2 صوبوں میں آلریڈی لڑ رہی ہے, بلوچستان میں بھی اور کے پی کے میں بھی, سندھ میں ان کو واک اوور دیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ورنہ یہاں سے بھی پرابلم شروع ہو جائے گی, تو لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہو. اور آپ کے علم میں یقیناً ہوگا, آپ مسلسل کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, وہاں کے حوالے سے بولتے ہیں لکھتے ہیں,
آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں اس پہ تو دو رائے ہو نہیں سکتی. جو ہے سندھ کو جو ہے کراچی سمیت جو ہے ایک موہن جو دڑوں کا منظر پیش کر رہی ہے, اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی. جہاں تک ڈسکریمنیشن کا سوال ہے, یہ انڈسکریمنیٹ جو ہے اس سے سال ہو رہا ہے ہر آدمی کا کہ جو سرکاری پارٹی میں نہیں یا ان کا چہیتا نہیں ہے, وہ اس کا شکار ہے. اور اس احساس سے محرومی سے بھی آگے کی بات ہے. ان کو یہ دے دیا گیا ہے ہاتھ, اس لیے کہ ایز لانگ ایز یو سرو دا لانگ بوٹس, تو ان کے مفادات پورے کرو اور عمران خان کا الٹرنیٹو پیش کرو تو آپ جو ہیں سر کے سائیں ہو, اور باقی جو جائے تو جس طرح چاہے تو وہ لوٹو. اور جو ہے سندھ کی ترقی کو جو آپ دیکھیں ہندوستان کے تھر والے کے ٹیلوں سے چڑھ کر, جس طرح زرداری صاحب نے کہا تھا, تو اس میں تو بالکل سندھ کی تباہی ہے. یہاں پر بڑے بلاول بڑی ٹائز بائی پہن کر اور پورا جو وفد آیا ہوا ہے اس کو دیکھیں گے کہ جیسے بزنس ایگزیکٹوز کا وفد ہو, اور ششی تھرور کا وفد دیکھیں تو جیسے اوکاڑے کے آرتی ہوں. تو اس طرح تو سب کچھ بلے بلے ہو گئی ہے, مگر ایٹ دا کاسٹ آف سندھ جو ان کا پاور بیس ہے, اس میں جو ہے عام آدمی کی تباہی ہے. تو میں اس کی روز مانیٹر کر رہا ہوں, اس پہ کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اور یہ بڑی تاریخی بدقسمتی ہے جس سے میرا سندھ اب گزر رہا ہے. آپ کیا پیپلز پارٹی کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ جو ریاست میں جو فوج کا رول ہے, اور جو اس پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہوں جو سیکولرزم کی بات کرتی تھی, جس کے لیے بے نظیر بھٹو نے اپنی جان افریقہ کے حوالے کی, ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے, اور بہت ساری شہادتیں کوڑے کھانے سے لے کر جیلیں, پھانسیاں. اس سارے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں, کیا ہے پیپلز پارٹی اور اس کا انجام کیا ہوتا نظر آتا ہے؟ یہ عوام میں کتنی رہ جائے گی؟ پیپلز پارٹی تو ہے نہیں نا. پیپلز پارٹی میرا خیال ہے کہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دفن ہو گئی. اور جو بھائی لوگوں کو جو ٹاسک ملی تھی وہ یہی تھی کہ پہلے بے نظیر بھٹو کو ختم کرنا ہے اور پھر پیپلز پارٹی کو ختم کرنا ہے. وہ تو ہو گیا. اب تو جو اس طرح ہے وہ تو زرداری ضیاء رول ہے سندھ میں, اور وہ ہے ضیاء الانجار, زرداری اور ضیاء الانجار رول. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جتنا سیاسی اور ذاتی مخالفین کے ساتھ جو ہے انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہاں پر. اور جو ہے ڈی پی او بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ڈی سی صدر ہو کنونشن مسلم لیگ کا اور ایس پی جنرل سیکرٹری ہو کنونشن لیگ کا. میرے خیال میں زرداری نے کر دکھایا ہے کہ ڈی پی اوز جو ہیں وہی پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر ہیں, سوائے چند ایک کو چھوڑ کر. باقی جو ہیں سب ایس ایس پیز جو ہیں ان کے بل بوتے پہ اور ریاستی تشدد کے بل بوتے پہ چل رہا ہے. اور اب دیکھا آپ نے, آپ کے شہر میں آپ کے سندھو کنارے پہ اتنا بڑا دھرنا لگا تھا. اب سندھ ایک اور ہے اور جاگ اٹھا ہے. میرے خیال میں اگر فیئر اور فری الیکشنز ہوں اور الٹرنیٹو اگر کو سندھیوں کو ہو اور یا سندھ کے لوگوں کو ہو, تو پیپلز پارٹی تاریخ عجائب گھر میں بھی نہیں ملے گی, کہیں فٹ نوٹ میں ملے تو ملے. اور زرداری صاحب نے یہ بخوبی جو ہے بحسن خوبی یہ کردار ادا کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کشمور عمر کوٹ کا آپ کو الیکشن آخری پتا ہوگا, جو ضمنی الیکشن تھا, وہاں زور زبردستی جیسے سمڑیال کا الیکشن کل چھینا گیا, ایسی عمر کوٹ میں الیکشن چھینا گیا, اور پی ٹی آئی کے امیدوار کو شاید 60,000 ووٹ ملے تھے. ریموٹ سندھ کی بات ہو رہی ہے, بہت کچے کا علاقہ آلموسٹ قریب ہے, وہاں اراؤنڈ سارا کچا ہی ہے. تو اور میں پی ٹی آئی کی بڑی پاپولرٹی نوجوانوں میں عمر کوٹ سے جو ہے سندھ کا کچا دور ہے کافی, مگر وہ ہندوستان کے بارڈر پہ ہے عمر کوٹ میں. وہاں بالکل نند لال مالی جو تھے ہمارے دوست ہیں, انہوں نے مڈل کلاس سے بھی کم, لوور مڈل کلاس سے بھی بالکل محنت طبقے کے آدمی, انہوں نے 7,000 ووٹ لیے تھے دھاندلیوں کے باوجود بھی. تو یہ ایک نوشتہ دیوار ہے, آپ دیکھ لیں کہ کہاں جا رہے ہیں. فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں تو جو ہے مطلب کہ بالکل جو پاکستان جس طرح بنایا گیا اور پہلے دن سے اس میں
قائد اعظم کے قتل سے لے کر فاطمہ جناح، اب تو سبھی ماننے لگے نا قائد اعظم کا بھی قتل ہی ہوا تھا، جس طرح سے سائنٹیفک طریقے سے مارا گیا. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کبھی الیکشن فیئر اینڈ فری ہو سکتے ہیں؟ کوئی چانس آپ کو نظر آتے ہیں؟ جبکہ عوام نے باہر بھی نہیں نکلنا، کہ یہ تو وہ عوام ہے نا کہ 10 محرم کے جلوس کے لیے بھی آئیں گے، جشن عید میلاد النبی کے لیے بھی آئیں گے، الطاف کے بے نظیر کے جلسے کے لیے بھی آئیں گے، مگر اپنے بچوں کے حقوق کے لیے کبھی باہر نہیں نکلیں گے. اب آپ گرمی کا اندازہ لگائیں، آج کا سکھر رات کو 1 بجے 48 تھا اور فیل لائک 52. اور سائنس بتاتی ہے انوائرمنٹ کی کہ جہاں 52-54 ہو جائے وہاں سے آبادی کو موو کر دیں، اور 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو اس میں کیا نظر آتا ہے؟ یہ ریاست ہے کہاں؟ کیا کرنے جا رہی ہے؟ جو پاپولیشن کا دباؤ بڑھ رہا ہے، اس سب کو دیکھتے ہوئے کیا پریڈکٹ کرتے ہیں آنے والے دن کیا ہے؟ آنے والے دن جو ہے بہت میرے خیال میں کہ صورتحال کوئی روزی نہیں ہے، کوئی صورتحال جو ہے کوئی امید نہیں ہے. حالات جو ہے بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے، مگر میں پھر بھی آپٹیمسٹ ہوں کہیں آخر میں جو ہے کچھ ہو، مگر فی الحال تو اس طرح کی صورتحال ہے. جو انڈیا جسے آپ روز، خاص کر آپ جیسے لوگ، میں بھی میں شامل ہوں، مگر آپ بہت زیادہ ٹن رہی تھے، وہاں کی جمہوریت دکھاتے تھے اور وہاں سیکولرزم، ماڈرنزم اور سائنس ٹیکنالوجی. آج کے انڈیا کو دیکھ کے کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہ مطلب کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں، تو وہ بھی ہم سے جو ہے وہ کم نہیں. اور جو ہے مودی جب سے آئے ہیں خیر سے، رام ان کی بھلی کرے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی صورتحال جو ہے کس طرح جا رہی ہے. جس طرح رائٹ کا وہاں پہ رائز ہوا ہے، یا جو ہم نے جنگ میں ہندوستان کی میڈیا کو بھی دیکھا، اور تو کوئی میرے خیال میں کہ وہ ہندوستانی جمہوریت و سیکولرزم کو بہت ہی نقصان پہنچا ہے. مگر یہ ہے کہ وہاں ہر 5 سال، ہر 4 سال، ہر 5 سال کے بعد ایک پروسیس ہے، اور اس میں وہ جو بھی آئے تو اس کو وہ اقتدار دیتے ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے. بٹ سیکولرزم اور ڈیموکریسی یہ اب صرف انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہی رہ گئے ہیں، as long as وہاں پر ہندوتوا جس طرح ہوئی ہے اور جس طرح بیہیو کیا ہے ہندوستانی پریس نے، انڈین پریس نے، سوائے چند جو ہے ایک چھوٹے سے انڈیپینڈنٹ میڈیا کے حصے کے، ہندو جیسا اخبار بھی، اس کو بھی اپنی خبر جو ہے واپس لینی پڑی تھی، جو اور جو اس پہ اتنا پرانا اخبار ہندو، تو وہ اخبار تھا جس نے جو ہے بفور اسکینڈلز بریک کیے تھے راجیو گاندھی کے، اس میں اندرا گاندھی کی حکومت کو جو ہے گرا دیا تھا، گاندھی حکومت کو. اور وہ ہندو جو ہے اپنے اخبار دا ہندو، وہ اپنا خبر واپس لے، 800 ٹویٹس بند کر دیے گئے ہیں، اور سوائے وائر انڈیا کے یا جو ہے لانڈری نیوز اور 2-4 اور آؤٹ لیٹس کے، باقی تو وہ جو ہے کسی بھی صورت میں انڈین ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے کو تیسا، جیسے آپ بیہیو کریں گے ویسے ہی بیہیو کریں گے. تو یہ جو 2 قومی نظریہ، ہندوازم، اسلام، مسلمان، تو یہ انتہا پسندی ہندوؤں سے ہم میں منتقل ہوئی، یا پاکستان بننے کے بعد ہندوؤں کو سمجھ آیا کہ نہیں جناب مذہب سے جڑ کے ہمیں بھی رہنا چاہیے؟ نہیں، ہندوستان تو بیسیکلی اگر آپ یونائٹیڈ انڈیا دیکھا جائے تو وہ تو شروع سے ہی جو ہے بہت ہی جو کہا جائے کہ ایک پلورلسٹ سوسائٹی تھی، اور ہے بھی. اس میں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، اتنے کلچر ہیں، اور مسلمان جو ہے ہم سے وہاں سے پاکستان سے زیادہ مسلمان اب بھی وہاں بستے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ مودی یا اس جیسی حکومتوں کے آنے سے اقلیتیں وہاں پر بہت تکالیف میں ہیں، مگر پھر بھی ایک سسٹم تو چل رہا تھا جس میں عدالتیں تھی، جس میں راہ بھی جو 78 سال کی جو جمہوریت تھی، انہوں نے مائنڈ تو چینج. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، کوئی اویئرنیس نہیں تھی، تو یہ ایک دم
ہمارے یہاں تو ایجوکیشن ہی نہیں لینے دی, تاریخ بھی جھوٹی پڑھائی گئی. مطالعہ پاکستان جو ہے آپ کو پتہ ہے کس نے بنایا, تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ پھر انٹرنیشنل جو کمیونٹی اس کے انٹرسٹ تھے, وہ جنگیں تھیں, سمجھ میں آتا ہے. ان کیا ہوا کہ یہ ایک دم چینج ہو گئے اور سب ہندوتوا میں چلے گئے, اور جے رام شری کے نعرے شروع ہو گئے, اور آج بھی لوگ مودی کے ساتھ ہیں 80%, بڑے پیمانے پر مارجنائز ہوئے, بہت تھوڑے پیمانے پر, مگر کیا ہے ایسا جنرلائز نہیں کر سکتے. اس میں جو ہے کانگریس کی بہت ہی بڑی غلطیاں بھی تھیں, اور بھی اس میں عوامل ہیں, اور لہر بھی آئی ہوئی ہے دنیا میں ساری جو ہے انتہا پسندی کی, یہ تمام. مگر پھر بھی میں اس طرح مایوس نہیں ہوا. جو ہے ہندوستان جو ہے جس طرح کے ایک گلدستہ تھا, اتنی بہت ساری قوموں کا, زبانوں کا, کلچرز کا, مذاہب کا, آج بھی وہ ہے میرے خیال میں بچا سکتا ہے. پاکستان میں بھی ہے, پاکستان میں بھی جو عام لوگوں کی جو سوچ تھی وہ اس طرح نہیں تھی جو 77 کے بعد جو ہوئی ہے یا 70s کے بعد آئی ہے. تو یہ میرے خیال میں بڑے صغیر کا سارا مسئلہ ہے. دونوں ملکوں کے میڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس میڈیا کا حصہ ہیں, بہت طویل عرصے سے ہیں, کیا کنکلوڈ کرتے ہیں جب میڈیا کو ڈسکرائب کرتے ہیں دونوں ملکوں کے؟ پاکستانی میڈیا کا حال تو آپ کو سب سے زیادہ پتہ ہوگا, آپ تو چلاتے بھی رہے ہیں اور وہاں آتے جاتے بھی رہے ہیں, اور وہاں میں کہوں گا یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ میڈیا کو کنٹرول کے لیے ایک میجر, یہ تو بہت پرانی خبر ہے کہ ایک میجر جنرل اور اس کے نیچے جو ہے کوئی 6 آدھے درجن کے قریب جو ہے بریگیڈیئر تھے, تو جن کا کام جو ہے میڈیا کو کنٹرول کرنا تھا اور نیریٹو بنانا تھا, نیریٹو کو کنٹرول کرنا تھا, یہ ساری چیزیں. مگر مجھے ہندوستان کی میڈیا کو دیکھ کر جو ہے بہت مایوسی ہوئی کہ وہ کیوں ان پہ کس طرح کے قدغن لگ گئے اور کس طرح کے ہوئے. اور یہ میں حیران ہوں کہ وہ, میں نے پہلے بھی عرض کیا, جیسے ہندو جیسا اخبار جو گاندھی, راجیو گاندھی کا اور ہندوجاز کا اور ان کا بفور اسکینڈل جو ہے لیک کرتا ہے, یا ہندوستان ٹائمز آپ دیکھیں اس طرح کا اخبار جس میں الطاف حسین اور پرویز مشرف, عمران خان, یہ سب وہاں پر مہمان بن کے گئے اور وہاں پر بولے تھے, اور جو بولتے تھے ان کی آزادی تھی. یہاں پر طارق فتح صاحب بھی عوامی عدالت میں گئے اور پتہ نہیں کیا کیا. پھر یہ اچانک سا جو ہے یہ جنگوازم جو ہندوستان میں آ گیا, میرے خیال میں اس لیے بھی آ گیا کہ میں نے سنا ہے کہ مودی کے جو قریبی امبانی اور اڈانی جو ہیں, انہوں نے جو ہے کافی بڑے بڑے میجر جو ہے میڈیا ہاؤسز کے شیئر اور اپنے چینل ٹی وی تک جو ہے اڈانی نے خرید لیا, اب تو خرید لیے. اور پھر جو ہے یہ جو سوائے چھوٹی آزاد میڈیا کے باقی سب کو جو ہے جس طرح کنٹرول کیا گیا اور جس طرح کے مقدمے بھی وہاں پر دائر کیے گئے, تو صورتحال بہت خراب ہے. اور ظاہر ہے کہ ہندوتوا, نیشنلزم اور جو نفرت ہے وہ تو مسلسل پھیلائی. اور مجھے تو برکھا دت پہ بھی حیرانی ہوئی کہ وہ بھی بالکل ہمارے جو ہے, میں نام نہیں لوں گا, بہت سارے ہمارے میزبانوں سے جو پاکستانی ٹی وی کے میزبان ہیں ان سے بھی بہت جو ہے نچلی طرح کو چلی گئی ہیں, اس طرح کے بہت سے. تو اور پھر آپ پاکستان میں اقلیتوں کے لیے بہت بڑی آواز ہے, اور امریکہ سے بیٹھ کر اسپیشلی سندھ میں جو ہندو خواتین کو کنورٹ کر کے زبردستی شادیوں کے حوالے سے آپ نے بہت لکھا ہے. آج یہ سب کچھ ہندوستان میں دیکھتے ہیں اقلیتوں پہ, تو وہ کیسا بھی لگتا ہے جو آپ نے ایک طویل جدوجہد کی اور ایک بڑی آواز بنے ہندو برادری بالکل دکھ ہوتا ہے. اور بہت ہی مایوسی ہوتی ہے کہ اس طرح بھی وہاں ہو رہا ہے تقریباً, اور جو ہمارے ہاں ہوتا ہے مگر ہمارے ہاں اور زیادہ ہو رہا ہے. اور اس کا آپ ہندو کے برادری کی سندھ میں بات کرتے ہیں, لڑکیوں کے کنورٹ ہونے کی اور ان کی زبردستی شادیوں کی. آپ کو پتہ ہے میں سکھر سے ہوں, آپ بھی وہیں سے ہیں اور آپ واقف بھی ہیں. میں نے بہت لوگوں سے ملاقاتیں کی اس سلسلے میں, بہت زیادہ.
تو مجھے تو کوئی ایک بندہ نازمن نہیں ملا آف دا ریکارڈ بھی بات کرنے کو جو مٹھو کی جو مٹھو ہے میاں مٹھو جو بھی اس کا نام ہے گھوٹکی کا کہ اس کو کوئی گالی دیتا یا برا کہتا. وہ کہتے ہیں بس وہ اتنا کرتے ہیں جب لڑکی اور لڑکا آ جاتے ہیں تو وہ پناہ دے دیتے ہیں کہ بھئی لڑکی جب اپنی مرضی سے آئی ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک مسلمان ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے. اچھا پھر مجھے ایک بہت امپورٹنٹ آدمی نے جو پی ٹی آئی میں ہے کبھی پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے بہت پڑھے لکھے انہوں نے کہا کہ دراصل جو ہندو لڑکیاں ہیں وہ یہاں مارجنائز ہیں آئسولیٹڈ ہیں تو وہ مسلمان لڑکوں سے خود زیادہ انٹریکٹ کرتی ہیں اور وہ مین اسٹریم میں آنے کے لیے یہ کرتی ہیں. مگر ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ہندو ہیں میرے دوست ہیں شام کو بیٹھنا تو رات 10 بجے کے بعد ان کی باپ کے بچوں کی کالیں آنے لگتی ہیں کہ اکیلے مت آئیے گا کسی کے ساتھ آئیے گا. وہ قصے بھی سناتے ہیں. تو یہ کچھ معاملہ کنفیوژن نہیں ہے آپ کو نظر آتا؟ آپ کے تو بہت دوست ہیں وہاں. ایک سے بہت فیکٹر ہیں مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے شہر میں سکھر میں سٹی آپ کے شہر سکھر میں اس سے قریب ہی میں کندھرا کے قریب ایک لڑکی پریا کماری جو ہے کتنے سالوں سے گم ہے. کوئی اس کو 4 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. کچھ 7 سال کی بچی تھی 6-7 سال ہو گئے. ہاں 7 سال کی بچی تھی جب وہ وہاں سے اٹھائی گئی. وہ اس وقت اٹھائی گئی جب وہ امام حسین کے عاشورے کے دن جو ہے امام حسین کی سبیل جو ہے وہ سرو کر رہی تھی. تو اس کا بھائی پتہ نہیں باپ گیا گھر اور پیچھے سے وہ لڑکی غائب. وہ آج تک نہیں ملی. اب یہ تو ایک بچی کے ساتھ یہ صورتحال ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس بھی ہندو کی بچی ہے اس کی یہ دھڑکن لگی رہتی ہے دل کو یہ خدشہ رہتا ہے کسی بھی وقت یہ بچی اغوا یا جبرن جو ہے مذہب تبدیل نہیں کر لے. اچھا اگر وہ رضاکارانہ طور بھی مذہب تبدیل کرتی ہے مطلب اس میں میرے بہت سے لبرل ہندو دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہماری لڑکیوں کو ہمیں اپنی لڑکیوں کے پسند کی شادی پہ یا پسند پہ کوئی اعتراض نہیں ہم خود شادی کروائیں گے. ایسے کچھ ہیں جنہوں کی مگر یہ کہاں کا ہے کہ اگر وہ لڑکی شادی کرنا جاتی بھی ہے تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں جلوس شامل ہو جائیں لوگ جو ہیں کلاشن کوفوں سے مسلح ہوں اور جو ہے نعرے لگائیں جو ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر عدالتوں میں پہنچ جائیں جج کو جو ہے انفلوئنس کریں جج ڈر جائیں اور اس کے بعد جو ہے ان لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ الگ کہانی ہے. تو اس طرح کی تمام چیزیں ہیں اور یہ کون اپنی زمین چھوڑ کر جو ہے بچیاں چھوڑ کر اور راتوں رات جو ہے یہ ہندوستان جو ہے مسلسل ان رپورٹڈ جو ہے کانسٹنٹ. آپ کے خیال میں پاکستان میں کوئی ایک اقلیت یا اکثریت کوئی محفوظ ہے؟ جنرل میرے خیال میں ہندو زیادہ ولنریبل ہے اور شکر ہے کہ وہ ہندو ہے احمدی نہیں اور احمدی مسلمان جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ولنریبل ہے. تو اس طرح کی صورتحال میرے خیال میں اب اس میں کچھ حکومت اور ریاستی سطح پر برابر کی کوششیں ہو رہی ہیں. مجھے کسی نے کل ہی لیٹر بھیجا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک درخواست کی ہے آئی جی اور وزیر اعلیٰ سے کہ بڑی عید آ رہی ہے عید قربان تو ایم ڈی او کو روکا جائے قربانی کرنے سے. جناب ہاں بالکل. تو آپ کے خیال میں ہائی کورٹ بار کوئی سی بھی ہو سپریم کورٹ بار ہو ہائی کورٹ ہو سندھ بار ہو پاکستان بار ہو یا کسی چھوٹے سے ضلع کی بار کا یہ کام ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتا. اور جج جو ہیں وہ کیا فیصلہ کر پائیں گے وہ اور آپ نے کبھی کسی احمدی مسلمان کو قربانی دیتے دیکھا ہے کہیں وہاں اتنی جرت ہو کہ بیچارہ دے سکے؟ وہ تو ایسا ہے کہ پاسپورٹ بھی بنواؤ تو اس میں پہلے اپنے مرشد کو گالی دو اور اس کے بعد لانت بھیجو اور اس کے بعد جو ہے تمہیں پاسپورٹ یا شناختی کارڈ ملے گا. اب اس سے زیادہ اپارٹائڈ کون سی ہو سکتی ہے جو ہے. تو یہ تو کوئی جج جو ہے اب یہ تو درخواست ہے. اس میں گلا جو ہے اب تو دوسری طرف بھی یہی ہو رہا ہے نا سب کچھ ہندوستان میں بھی یہی ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. ہم تو ہندوستان سے کر رہے ہیں جو کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا رویہ بھارت سے تھوڑا تبدیل ہوا ہے اس کی ایک بڑی وجہ منی پور میں کرسچنز کے ساتھ زیادتی ہے. اور یو نو دیٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کرسچنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس تھاٹ کو
اس کے باعث وہ جیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں میچ کرتی ہوئی نہیں نظر آتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو جو ہے جو پاکستان میں کرسچنس کے ساتھ ہو رہا ہے ان پہ تو انہوں نے خاص طور بیان دیا اور یہ بھی کہا کہ کاش میں سارا کرسچنس کو وہاں سے یہاں لے آتا اور ہمارے اور آپ کے دوست واجد علی سید کی جو ابھی فیتھ انڈر فائر جو ڈاکیومنٹری آئی ہے وہ والیومز بتاتی ہے کہ پاکستان میں جو ہے ایون کرسچن اقلیتوں کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے. اقلیت کوئی بھی ہو, چاہے ہمارے اور آپ جیسی اقلیت ہو, مختلف سوچنے والی, وہ بھی ولنریبل ہے وہاں پر. اور اسے چھوڑیں, صرف بلس فہمی کا دھندا دیکھیں. ابھی جو کیس سن رہی ہے سپریم کورٹ احمد نورانی کے سٹوری پہ, جس میں 400 لوگوں کو ہنی ٹریپ کیا گیا تھا بلس جھوٹے کیسوں میں, وہ تو کسی اقلیت سے تعلق نہیں رکھتے. اس میں تو اکثر جو ہے مسلمانوں کی ہے اور سنی مسلمانوں کی ہے. اب جس ملک میں ایسا ہو, مذہب کے نام پر ملک اور مذہب کے نام پر اس طرح کا تشدد ہو, ڈاکٹر شاہ نواز کو تو آپ نے بھی کور کیا تھا, اور یہ بدقسمتی ہے ان کا جو نامزد ملزم پولیس آفیسر ہے وہ پیر پگاڑوں کے بھائی کے ساتھ ڈنر کر رہا ہے اور عدالت میں وہ دکھایا گیا ہے کہ وہ مفرور ہے. تو اس طرح کی چیزیں, تو صورتحال اقلیتوں کے لیے, عورتوں کے لیے اور جنسی اقلیتیں ہوں چاہے مذہبی اقلیتیں ہوں, پاکستان بالکل ایک جہنم کا سا جو ہے منظر پیش کرتا ہے. بھائی کیا فیوچر کیا ہے اس علاقے کا, اس خطے کا, کیا دیکھتے ہیں؟ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں انٹر ہو گئے ہیں, ایک نئی دور شروع ہو گئی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ سب 0 پوائنٹ پہ آ کے اس وقت کھڑے ہیں, امریکہ بھی, پاکستان بھی اور انڈیا بھی. جو ٹیکنالوجی کا دور ہے, جیسے کہتے تھے, وہ اس سے نکل کے آرٹیفیشل میں آئے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. وہاں سب نئی ریس شروع ہوگی, تو جو تیز دوڑے گا, جو اچھے کام کرے گا, وہ آگے نکل جائے گا. تو اس میں کیا ایلوبریٹ کرتے ہیں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں بنگلہ دیش نے جو ابھی تبدیلی آئی ہے, جس کی خوشی جو ہے میں نے سنا کہ پاکستانی فوجی میسوں میں منائی گئی, علاوہ ازیں, حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی فوج کا کام ہوگا. یہ تو ہر 25 سال کے بعد بنگلہ دیشی اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں, انہوں نے کسی چودراہٹ کو قبول نہیں کیا بنگالیوں نے, یہ ان کی اچھی بات ہے. مگر میں یہ کہوں گا کہ ایک فیکٹر جو ہے, میں پاکستان کے بارے میں کہوں گا کہ نوجوانوں کی وہاں اکثریت ہے, نوجوان یا بڑے صغیر میں نوجوان اور عورتیں, اور یہ دو جو چیزیں ہیں میں ان سے کافی جو ہے پر امید ہوں. اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی اگر یہ آگے آئیں گے زیادہ, اور سوشل سائنسز میں بھی شاید, اور اگر ہم درست کیا خود کو, اور واقعی میرے خیال میں سیکولرزم جو ہے پاکستان کا, تو میں کہوں گا ہو سکتا ہے یہ دیوانے کا خواب ہو کہ آپ نے سب آزما لیا, آپ جو ہے سیکولرزم کو اگر آزمائیں اور اس کے اساس سیکولرزم پہ بنائیں تو شاید جو ہے بچ پائیں. پی ٹی آئی کے کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا مستقبل دیکھیں, یہ تو ہے مطلب کہ گھوڑے, اور یہ میوزیکل چیئر ہے, یہ چینج ہو سکتی ہے. عمران خان کو بھی باقی تو کوئی اعتراض نہیں, اس پہ اعتراض ہے کہ ہم سے بات کرو اور ہم جو ہے مطلب کہ مجھ سے بات کریں, اور پہلے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, سارا اس پہ جھگڑا ہے. مگر جو نیریٹو انہوں نے کیا تھا, انوینٹ کیا ہے, وہ شاید اب ان کے بس میں بھی نہیں رہا تھا. مگر جنگ سے یہ پہلے کی صورتحال بتا رہا ہوں. میرے خیال میں ان کا مستقبل جو ہے, اگر انہوں نے واقعی جو کہہ رہے ہیں, جو نیریٹو دیا ہے, اگر واقعی اس میں سچے ہیں, پھر تو مستقبل ہے. ورنہ وہی ہے کہ کبھی ان کو آگے کر دیا, کبھی عمران خان کی باری آئے گی. دس از اے میوزیکل چیئر. اور آپ کے خیال میں عمران خان کل اگر رہا ہو جائے, وزیر اعظم بن جائے, حکومت مل جائے, تو وہ جو خواب دکھاتے ہیں ریاست مدینہ, ایکولیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور مسلمان اسلام, وہ کیا ہوگا پھر؟ میرے خیال میں ہم نے اور آپ نے جب عمران خان زیادہ شروع کر رہے تھے نیو یارک کے, جب انہوں نے دورے کیے تو ہم ساتھ تھے, اور ہم نے ان سے انٹرویو بھی کیا تھا. جی, اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ ہیں کیا, آپ مذہبی ہیں یا سیکولر ہیں یا لبرل ہیں, اور کیا ہیں. اور آپ کے سامنے میں نے ان کا یہ سوال پوچھا تھا. تو اب یہ اگر وہ
یہی پرانی چیزیں وہ لے آئے. پہلی بات تو یہ بہت مشکل ہے کیونکہ اب یہ اگین یہ نہیں چاہے گی جو ہے جرنیل نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے لیے ایک اور مطلب اس طرح کا کھڈا جو ہے کھودیں. مگر ظاہر ہے کہ سندھی میں کہتے ہیں کہ خدا کے من میں دوسری اور بندے کے من میں ایک، خدا کے من میں دوسری. اب تاریخ اگر لوگ اپنا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی مسلم لیگ کا یہ آخری سوال ہے میرا آپ سے، مسلم لیگ کا کیا سیاسی فیوچر ہے پاکستان میں؟ فیوچر صرف ایک ہی پارٹی کا ہے اور وہ ہے افواج پاکستان. باقی سب اس کے مورے ہیں. جو اس وقت صورت حال ہے انلیس کہ کوئی الٹرنیٹو پیدا نہیں ہوتا ہے. آپ کا مرتضیٰ بہت بہت شکریہ.